नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, अक्सर औकात हम ये दुआ भी मांगते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब ख़ास नसीब हो, लेकिन हमारे जो अमाल हैं या जो हमारा तरीक़ेकार है वो उस तरह से नज़र नहीं आता कि हमें ये बरकत हासिल हो सके। नाज़रीन, मेरी मिसाल इस हवाले से है कि जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी फंक्शन में आप जाते हैं, आपके यहाँ जो है वो 14 अगस्त के फंक्शंस भी होते हैं, फंड रेजिंग के भी होते हैं, मिलादुन नबी के भी फंक्शंस होते हैं। जब हम किसी ऐसे जो है वो इवेंट पे जाते हैं कि जहाँ पे तिलावत का ख़ास एहतमाम किया जाता है, तो अगर आप वहाँ किसी से पूछें कि यार फंक्शन शुरू हो चुका है, तो वो आपको कहते नज़र आएंगे जी अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो तिलावत हो रही है। यानी हमारा देखिए मयार क्या हो चुका है। और जब हम ऐसे इवेंट में बैठे होते हैं, कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है जब वो पढ़ा जा रहा होता है, तो हमारी तवज्जो फिर भी जो कीनोट स्पीकर है आज के इवेंट का उसकी तरफ होती है कि उसने क्या कहना है। लाजमन जो कीनोट स्पीकर है या और जो स्पीकर्स हैं वो भी अपने अपने पैगाम देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कीनोट स्पीच है वो तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। क्यों नहीं हम कुरान करीम की तिलावत को अच्छे से समाअत करते हैं, और क्यों नहीं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कुरान करीम की तिलावत के लिए अच्छी आवाज़ का, अच्छे शख्स का इंतखाब नहीं करते। क्यों ऑर्गेनाइजर जो है वो कुरान करीम की तिलावत के लिए पीक टाइम का इंतखाब क्यों नहीं करते। रस्मी तौर पे तिलावत होती है, लोग जैसे तैसे सुनते हैं, तो हमारा कुरान करीम से रिश्ता कैसे मजबूत होगा। जब हमारे अंदर अदब दाखिल ही नहीं होगा तो कुर्ब हमें कैसे नसीब होगा। वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो कुरान करीम को जो है वो पढ़ते हैं। वक्त की हर एक के पास कमी है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है कि वो लोग जो कुरान करीम का मुताला करते हैं, तर्जुमे से कुरान करीम को पढ़ते हैं और जहाँ उसकी तिलावत होती है उस पर तवज्जो देते हैं, वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं और आप भी उस जो है वो उन लोगों में शामिल हो सकें कि जहाँ पे हमें अपने रब का और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब हासिल हो सके। नाज़रीन, इस हवाले से आज बात करेंगे कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से हमें अपेयर होना चाहिए, किस तरह से हमें अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने अपने बड़े प्यारे दोस्त उनको दावत दी है। मेरी मुराद जनाब अली डोगर साहब से है, जो सीनियर मैनेजर हैं IBM कनाडा में। बाय प्रोफेशन IT का प्रोफेशन है अली साहब आपका, लेकिन आपका जो है वो कुरान करीम से एक ख़ास लगाव देखने में आता है कि आप बढ़ चढ़ के ख़ुद जो है वो इवेंट्स में ऑर्गेनाइजर्स को कहते हैं कि यार मुझे मौका दें तिलावत कलाम पाक का। और आपने पिछले कई सालों में तिलावत का आपको जो शर्फ हासिल हुआ और आपने उस पैराडाइम को चेंज करने की कोशिश की, जिसका मैंने तमीद बांधी। थोड़ा सा आप भी अपना व्यू पॉइंट दीजिए इस हवाले से जो मैंने इब्तिदाई में कहा। जी, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अब वैसे बड़ी अच्छी तो आपने बात की है कि बड़ी दिल दुखाने वाली बात है कि रस्मन तिलावत की जाए। कुरान मजीद तो अल्लाह ताला ने इंसान की प्योरीफिकेशन के लिए नाज़िल किया है। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इसमें हिकमत भी है, अहकामात भी हैं और ये तज़किया नफ्स भी करता है। 3 चीज़ों के लिए कुरान मजीद आया है। लेकिन अगर हम उसको पढ़ें ऐसे या लोगों तक पहुँचाएँ ऐसे कि किसी को समझ ही ना आए, दुनिया की कोई ऐसी किताब, वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, दुनिया में नहीं है कि उसको हम बगैर समझे पढ़ें। नहीं समझ में आता तो हम ट्यूशन रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ना। हाँ। लेकिन आगे नहीं जा सकते, नहीं जाते आगे। मैथ को पढ़ते हुए, साइंस को पढ़ते हुए, कंप्यूटर साइंस की पाइथन मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहीं फंस जाते हैं, मुझे बुला लेते हैं कि डैड ज़रा बताइएगा यहाँ क्या लगेगा। मगर कुरान ऐसी किताब क्यों बन गई है कि जिसको हम समझते हैं कि बरकत के लिए, सवाब के लिए पढ़ा जाना चाहिए। मेरे वालिद मोहतरम से एक दफ़ा मैंने क्वेश्चन किया कि सवाब में और नेकियों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है। तो वालिद साहब हकीम किस्म की तबीयत के अल्लाह के बंदे थे, तो मुझे कहते हैं बेटा कभी किसी दरख्त के नीचे बैठे? मैंने कहा जी। कहते बेटा उसका जो साया होता है ना वो सवाब होता है, और उसके जो फल होते हैं ना वो नेकियां होती हैं। वाह वाह। तो अगर आपने उसके साये में बैठना है, उससे भी आपको सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन व्हाट अबाउट कि आप उसके फ्रूट भी खाएं हैं। वो जो अहकामात आपके अंदर आए हैं, आपके लिए आए हैं और आपको हिदायत भी देते हैं, आपके लिए वो रहमत भी हैं, शिफा भी हैं, मोइज़ा भी हैं। ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं, कुरान मजीद की हर मुहकम आयत में ये 4 चीज़ें होती हैं। पहली क्या है? मोइज़ा होता है, हिदायत होती है, रहमत होती है और शिफा होती है। बिल्कुल ठीक। कुरान मजीद की उस वक़्त आयत मुहकम नहीं होती है। अच्छा, अब GTA में जो ट्रेंड था, नॉर्मली तो लोग करते ही नहीं तिलावत के बाद तर्जमा, लेकिन आपको पता है कि बाज़ शयूख ऐसे हैं
انہوں نے اب یہاں پہ باقاعدہ طور پہ اپنے مریدین کو کہا ہے کہ بھائی جب بھی تلاوت ہو تو ترجمہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ سب لوگوں کو تو عربی نہیں آتی ہے. جی ہاں. اچھا اب اس کے بھی دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ پوری سورہ پڑھ لیں یا جو بھی آپ نے جہاں جہاں سے، پھر اس کے بعد اس کا اکٹھا ترجمہ کر دیں. اس کا بھی ایک امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن پتہ نہیں میرے دماغ میں ایسا آیا ہے کہ یار اس کا گریٹر امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ آیت تھوڑی پڑھیں. اچھا پھر آیت کو بھی توڑیں. جیسے مثال کے طور پہ جب میں سورہ انفطار پڑھتا ہوں تو جب میں پوچھتا ہوں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اب میں اس کو پوری آیت کو بھی توڑ دیتا ہوں کہ یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں تمہارے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا. جب آپ اس کو آڈینس کو لے کے جاتے ہیں کہ یار یہ تو خطاب ہو رہا ہے کوئی. اچھا قرآن مجید فرقان حمید جب اترا ہے اس وقت دو اصناف تھیں جس میں لکھا جاتا تھا، یا شاعری ہوتی تھی یا خطبات ہوتے تھے. قرآن مجید ان دونوں سے بھرا ہوا ہے. اس میں آپ کو ردھم بھی نظر آئے گا، جیسے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. اب جتنے شاعر تھے جب انہوں نے قرآن کا یہ ردھم دیکھا تو وہ تو ایمان لے کے آ گئے. انہوں نے کہا یار یہ کون ہے جیسے کیسی بات ہو رہی ہے، یہ کون ہے جو اتنے پرفیکٹ قافیہ ردیف کے ساتھ اتنے فائنسٹ الفاظوں کا انتخاب کر کے سورہ کو بھیج رہا ہے. یہ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو خالق کا ہی کوئی کلام ہو سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. جب اس کو ردھم کو شاعروں نے دیکھا تو اسلام قبول کر لیا. جب اس کے واز کو دیکھا، اچھا واز ہوتا کیا، یہ بڑی اہم بات ہے. میں نے 4 چیزیں سورہ یونس کی میں نے آیت کی ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے پاس ایک موعظہ آ گیا ہے جو تمہیں واز کرتا ہے. قرآن مجید واز کرتا ہے، آپ نے دیکھا نا قرآن مجید کا ایک انداز ہے وہ واز کرتا ہے. میں نے کسی سے پوچھا واز ہوتا کیا ہے، پتہ لگنا چاہیے واز کس کو کہتے ہیں. تو ایک دیہاتی نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو واز کیا ہوتا ہے کہ جیسے تم بیج بونے جاتے ہو تو اس سے پہلے سخت زمین کو اگر ہل نہ چلایا جائے نا، نرم نہ کیا جائے، اس میں بیج ڈالو گے بھی تو وہ ریکوائرڈ رزلٹ نہیں آئے گا. تو قرآن مجید ہدایت سے پہلے واز کرتا ہے، جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے، یعنی ابو جہل اپنے لوگوں کو کہتا تھا قرآن سننا ہی نہیں ہے، سنا تو یہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا، کیونکہ اس کے اندر واز کرتا ہے. یہ موعظہ ہے، پھر یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ تعویذ بھی لوگ اس سے لیتے ہیں، وہ بھی اس کے فائدے ہیں، ہر طرح کا فائدہ ہے اس کا. شفا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیتیں جو ہیں 11 آیتیں جو ہیں وہ سورہ فلق اور ناس کی، اس کو پڑھ کے وہ شفا ہوئی ہے. تو اس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے. اچھا اب یہ جو ٹرینڈ GTA میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی شاید کوئی کرتا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ نے مجھے دماغ میں ڈالا کہ علی صاحب کو اچھی 3-4 صورتیں تو تیار کر لیا ہے نا. تو اور جب بھی ہو، اچھا باجوں میں اتفاق سے ایسا ہوا ہے، جیسے ابھی آپ سے تو میں نے ریکویسٹ کیا ایسا ہو سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا ہے جو جنید جمشید صاحب کے بیٹے آئے ہوئے تھے، مجھے وہاں کسی نے انوائٹ کیا ہے، میں وہاں گیا ہوں. میں وہاں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا میں نے وہاں تلاوت کرنی ہے. بلیو کریں آپ کہ میں وہاں گیا ہوں اور وہاں پہ وہ خان صاحب MC تھے، انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یار آپ تلاوت کریں، تلاوت کے لیے آ جائیں. تو وہاں سے ایک پوری وہ اسٹریم اوپن ہوئی میرے لیے. دے ور آل لائک اسٹینڈنگ اوویشن جب میں نے سورہ انفطار پڑھی. پھر اب وہ اپنے پروگراموں میں مجھے بلاتے ہیں. تو یہ بس ایسے سمجھیں کہ پیغام تو وہ قرآن کا ہی تھا نہیں، کی نوٹ اسپیکر تو قرآن کریم تھا، ہے نا. مطلب اللہ کا جو کلام ہے اس سے بڑا کی نوٹ کیا ہوگا. فرق صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس کو اس خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، اس خوبصورتی سے اس کے معنی بیان کرتے ہیں کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا کلام، کیونکہ مصروف زندگی میں کوئی قرآن کریم کو کھول رہا ہے، کوئی نہیں کھول رہا، کوئی صرف عربی پڑھ کے وہ جو سایہ دار درخت کی آپ نے مثال دی، وہ پھل کھائے بغیر ہی جو ہے وہ صرف سکون لے کے آگے چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بڑی خوشائن بات ہے. اور آج ہمارا پرپس بھی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جہاں بہت سارے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ناظرین امریکہ میں، کینیڈا میں دیکھنے والے، اگر کسی ایک کی بھی توجہ ہو گئی، کسی ایک کی بھی درستگی ہو گئی ہم سمیت، تو یہ ہمارے لیے کل باعث جو ہے وہ نجات بن جائے گا. مجھے بریک پہ جانے سے پہلے آپ یہ بتائیں علی ڈوگر صاحب کہ جو آرگنائزرز ہیں ان کو بھی کیا بلیم کریں. وہ ایونٹس جو مذہبی نوعیت کے ہیں یا جہاں پہ تلاوت کلام پاک کو جگہ دی جاتی ہے، وہاں آرگنائزرز کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کی توجہ نہیں ہے یا وہ بھی رسم میں اتنا رسمی ہو چکے ہیں کہ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے؟ مطلب کمرشلائزیشن ہے، آپ نے بتایا کہ جہاں کمرشل پروگرام ہے.
لیکن جہاں پہ خاص طور پہ فنڈ ریزرز ہیں نا جی جی وہاں پہ تو اہتمام کیا جاتا ہے, ترجمے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. جس طرح ہم نے نمل کی جو فنڈ ریزنگ کی ہے اس میں پہلے آیتیں پڑھی گئیں, پھر اس کے بعد اور بھی فنڈ ریزر جتنے ہوئے ہیں وہاں بھی ایسے ہوا ہے. ابھی بلکہ ایک ٹرینڈ اور بھی ہوا ہے. میں نے ایک جگہ میوزک پروگرام تھا تو اس کو میں نے کہا آپ وہ کہ یار میوزک پروگرام ہے, میں نے کہا ایسے نہ بولو, اس کے 2 سیگمنٹ کریں, اتنی آڈینس آ رہی ہے جی, آپ دعوت کا بھی کام کریں اس میں, ٹھیک ہے, اس کے 2 سیگمنٹ میں ڈیوائڈ کر دیں. آپ ایک میں تلاوت کرا لیں, پھر دوسرے سیگمنٹ میں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی میوزک پروگرام سے پہلے بھی تلاوت کے لیے, کیونکہ مجھے میرے شیخ نے کہا تھا کہ یار دعوت دینا بند نہ کرو کسی بھی انوائرمنٹ, بلکہ وہاں تو زیادہ جا کے دے دو آپ جہاں لوگ بیٹھے ہیں, آڈینس ہے. اچھا وہ آڈینس ایسی ہے جو نارملی شاید مسجد میں نہ آپ کو ملے, آپ کو میڈیم آپ کو ملا ہے تو پیغام پہنچائیں, پیغام پہنچا دیں آپ, پیغام پہنچائیں. بہت شکریہ ناظرین. آپ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. یہ صرف ہمارا آج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ تلاوت کس طرح سے کرائی جاتی ہے یا کیسے لوگ توجہ دیتے نہیں دیتے, وہ تو لازماً ایک ہمارا ٹاپک ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین جو دوسرا پیغام ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہماری اس مصروف زندگی میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے تو ہم لازماً وقت نکال پاتے ہیں اور بار بار نکالتے ہیں کسی سے ملاقات کے لیے یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اگر ہمیں وقت نہیں ملتا تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کا وقت نہیں ملتا, چاہے لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگز ہوں, چاہے لوگوں کو ہم جو ہے وہ خوشی سے مل سکیں, ہم دھوکہ دہی سے بچیں, ہم جھوٹ سے بچیں اور بہت سارے معاملات سے بچیں, اور وہیں پر قرآن کریم کی روزانہ روٹین کے ساتھ نہ صرف تلاوت کریں. اس کتاب کو ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی, ہمیں بڑا شوق ہوا, ہم نے جو ہے وہ اپنے گھر میں کتابوں کے انبار لگا دیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے بک ریڈنگ کا بڑا شوق ہے, لیکن سوال ان سے یہ ہے کہ اتنی تمام کتابوں کے پڑھنے کے بعد کیا آپ نے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بارے میں سوچا کہ ہم مسلمان بنائے گئے, اللہ نے اس کلام کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا, آخر اس کلام میں کیا فرمایا گیا ہے, مجھ سے اور آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اور کس طرح ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں. اگر کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی, اس کتاب کو اس دنیا سے جانے سے پہلے ضرور پڑھیے, کئی مرتبہ دہرائیے, اور یہی ہمارے لیے باعث نجات ہوگا. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے قریب ہوا جائے, قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کیسے مضبوط ہو, چاہے ہماری ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو, کسی ایونٹ میں قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں سماعت کرنا ہو, آرگنائزر سے لے کے ہر اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے شخص تک یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سیگمنٹ کو, جو کہ کی نوٹ سیگمنٹ ہے, اللہ کے کلام سے بڑھ کے کیا اسپیچ ہوگی, کیا گفتگو ہوگی, لیکن اس کو نکھارنے, اس کو سنوارنے کی ہماری کوشش جو ہے وہ بڑی معمولی سی ہوتی ہے. مجھ سمیت جتنے بھی آرگنائزرز ہیں, بیٹھنے والے, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے ایونٹس میں
قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں لیکن پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن ناظرین اس سیگمنٹ میں بریک کے بعد ہم چاہیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں, کون سا عمل اختیار کیا جائے, اور خاص طور پہ جو بات مجھے بڑے عرصے کے بعد سمجھ آئی کہ حقیقی معنوں میں اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ عمل وہ اچھا جو تھوڑا ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو, جو متواتر ہو, وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. علی ڈوگر صاحب تھوڑا سا آپ سے تلاوت بھی سنیں گے. تلاوت پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس بزی زندگی میں کس طرح سے قرآن کریم کے ساتھ اپنے رشتے کو جو ہے وہ کنسسٹنٹلی مضبوط کیا جائے. پہلے تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید کو یہ لاگو کرنا چاہیے کہ چاہے میں ایک, اس میں 6666 آیت ہیں, اگر روزانہ ایک کو سمجھ کے پڑھا جائے تو ایک دن آئے گا کہ ہم 10-12 سال بعد کہ ہم ایک دفعہ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں. جی, اگر 2 رکوع روزانہ پڑھیں تو سال میں قرآن کریم کا دور پورا ہو جائے. یہ تو خیر بہت ہی تھوڑا سا ایکسیلریٹڈ ہو گیا. یہ تو بہت اگر ایک رکوع پڑھیں تو 2 سال میں آپ کا قرآن کریم ایک قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کے یاد کرنا, زبانی کر لینا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک آیت تو 1000 نفل میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بہت دیر لگتی ہے. تو اگر اس کی ایک آیت کو سمجھنا, عالم کا سونا عابد کی ساری رات سے عبادت سے بہتر ہے. حضور نے فرمایا بے شک. عالم یعنی تمہیں علم ہو, علم کا مطلب روشنی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہاں جانا ہے, رائٹ. اچھا, اب قرآن مجید کچھ لوگ ہمیں ڈراتے بھی ہیں, یار قرآن مجید خود پڑھ رہے ہیں آپ, جی جی, جو بھی مفسر آپ کو اچھا لگتا ہے. میں جب کالج کے زمانے میں تھا تو قدیم مفسرین کی میں تفاسیر بھی پڑھتا تھا. آپ لے آئیں, ان کو سامنے رکھ لیں, جس کو آپ پیار کرتے ہیں, جدید ترین مفسرین کو بھی لے آئیں, قدیم ترین کو بھی لے آئیں, ٹھیک ہے, اور ان کو پھر ہم ایک تقابلی جائزہ, ہم 10-12 دوست ہوتے تھے, ہم کیا کرتے تھے, ہم کہتے یار تم تفہیم القرآن پڑھ کے آ جاؤ, میں تدبر القرآن, معرف القرآن, فی ظلال القرآن, یہ سارے پڑھ کے آ گئے. اب ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں, قرآن سرکل ہو رہا ہے دوستوں کا. کالج کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں. تو وہاں سے یہ شوق مجھے پیدا ہوا. پھر اعتکاف میں بیٹھنے کا شوق تھا. میں اعتکاف اس سال بھی بیٹھا تھا, 2014 میں بھی بیٹھا تھا. وہ 10 دن قرآن کے ساتھ تعلق سمجھنا ہے. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. اگر 10 نہیں کر سکتے تو 3 دن بیٹھ جائیں. اس میں اگر آپ ایک اچھی بڑی سورہ کا تفسیر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے وہ زیادہ سود مند ہے کہ آپ بغیر پڑھے اس پورے قرآن کو رمضان کے اندر پڑھیں. اگر 2 سورت بھی پکڑ لیں, اور اس کو, مجھے یاد ہے کہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھے ہمیں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, 2 ہم نے تفسیر کے ساتھ پڑھی بس. اچھا, یہ تو ہو گیا رمضان کی پریکٹس. لیکن اگر روزانہ کی بنیاد پہ ایک رکوع, اصل میں ہوتا یہ کہ آپ اپنے آپ کو خود اور شیطان آپ کو قرآن کریم سے کے قریب جانے سے روکتا ہے کہ پتہ ہے کہ اگر آپ کی عادت بن گئی تو پھر قرآن کریم آپ کو اپنے اندر کھینچ لے گا. ٹھیک ہے, بالکل. اور جس دن, ایک منٹ یار, یہیں سے شروع کرتے ہیں نا, یہیں سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے, چلیں. اور جس دن قرآن کریم کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا اور سامنے سے قرآن کریم نے بھی آپ کو اپنا دوست بنا لیا, تو پھر آپ سوچئے کہ اس کی برکات آپ کو کیا ملیں گی. بے شک. اصل میں جو کلام اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. اصل میں نیک آدمی اللہ کس کو, دیکھو ایک کو تو نیک آدمی میں کہتا ہوں نا, وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہوگا وہاں پہ کسوٹی کیا ہوگی. جی, جس کو اللہ تعالیٰ نیک آدمی کہتا ہے یا جس کو وہ کامیاب شخص بولتا ہے, اس کے ایٹریبیوٹ کیا ہیں, یہ تو پتہ کرنے ہیں نا کہیں سے. اس کے ایٹریبیوٹس کے لمبی داڑھی ہوگی, خوبصورت کپڑے پہنے ہوں گے, سر پہ ایک بڑی سی ٹوپی لے لیں, کلر اس کا یہ ہونا چاہیے. بھائی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وہ ایٹریبیوٹس تو قرآن سے ہی ملیں گے. تو اس کے لیے, اچھا اب میں قرآن کو کیسے پڑھتا ہوں, دیکھیں آپ قرآن شروع دیکھیں کہاں سے ہوتا ہے. پہلے تو دعا ہے الحمدللہ رب العالمین, اس میں بھی ایک پیٹرن ہے, 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ کو آپ گلوریفائی کرتے ہیں. مڈل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کمٹمنٹ دیتے ہیں, اور بعد میں 3 مانگنے کی ہیں. تو اللہ نے بتایا مجھ سے مانگنا ہے تو پہلے مجھے گلوریفائی کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم, یہ تو گلوریفائی کر رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ اللہ تو تیری لیے ساری حمد ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے. بیچ میں کمٹمنٹ دینی ہے, کیا ایاک نعبد و, میرے سے مدد مانگنی ہے اور میرے سے ہی دعائیں کرنی ہے ساری, اور آخر میں پھر مانگنا ہے.
اچھا یہ تو دعا ہے، لیکن قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مجید یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، قرآن کہتا ہے کہ اس کو پڑھنے والے کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے فلاح بھی پاتے ہیں. لیکن قرآن مجید بتاتا ہے کون لوگ ہیں جو اس سے ہدایت پائیں گے. وہ تو پہلی آیت میں بتانا تھا نا کہ جہاں سے قرآن وہ بتا دیا، آپ پڑھیں اس کو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت. الذین یؤمنون بالغیب. جب تک آپ تقوی اختیار نہیں کریں گے نا، قرآن مجید آپ کی ہدایت نہیں کرے گا. جی تقوی کیا ہے؟ اللہ کا فیئر آف اللہ، کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اس سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اس کی ہر وقت پیمانہ یہ ہے. یہ 5 آیتیں 4 آیتیں یہ کنڈیشنز ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ 5 کنڈیشنز آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، قرآن آپ کو ہدایت دینا شروع کر دے گا. اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوئی، یعنی اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں دیا گیا ہے، یہ آپ اس میں سے سکپ کر دیتے ہیں تو قرآن آپ کی ہدایت اس کا ذریعہ نہیں بنے گا. یہ ساری کنڈیشنز پوری کرنی ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید کی ایک ڈائمینشن تو ہوتی ہے اس کی ایک آیت، ایک ہوتی ہے اس کا ایک تسلسل، ایک پچھلی آیت سے ملا کے وہ کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ یہ زمان و مکان سے اوپر کی کتاب ہے. یہ اصل میں تو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، بے شک. اس کی مصدقہ کاپی دنیا میں بھیجی گئی ہے. تو وہ جو لوح محفوظ ہے وہ نہ تو کسی زمان میں آتا ہے نہ کسی مقام میں آتا ہے. تو قرآن مجید اس لیے ہر زمانے کے لیے لکھا گیا ہے. بے شک. جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا گیا ہے نا، پہلی اس کی آڈینس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، پھر ان کے پہلے صحابہ تھے، مگر جب کہا گیا تو سب کے لیے ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یعنی اب دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے جو کہتا پڑھو، کس سے؟ اپنے رب کے نام سے. بالکل ٹھیک علی ڈوگر اس صاحب، پہ غور کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. بالکل بہت اہم بات ہے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کلوز ہونے سے پہلے 2-3 منٹ آپ کو دیے جائیں کہ آپ جس تلاوت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس پروگرام کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ کمی خامی رہتی ہے، تو ہم اس کو ضرور پورا کریں. مختصراً کچھ آیات آپ تلاوت بھی کیجیے اور اس کا ترجمہ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. سورہ اللیل کرتے ہیں کیونکہ آج کل فنڈ ریزنگ بہت ہو رہی ہے، اس میں بڑا خوبصورت اس کا انداز. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہاں سے؟ ہاں وہ آگے ہو رہے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ سے کریں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی. قسم ہے رات کی کہ جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ دے. والنہار اذا تجلی. اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ ہر چیز کو روشن کر دے. وما خلق الذکر والانثى. اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے میل اور فیمیل کو پیدا کیا. ان سعیکم لشتی. بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى. بس جس کسی نے بھی اللہ کے راستے میں دیا. وَاتَّقَى. اور پھر تقوی اختیار کیا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اور سچائی کا ساتھ دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. بس ہم اس کے جنت کے راستے کو ہموار کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ. اور پھر جس کسی نے بھی کنجوسی کی، بخل کیا. وَاسْتَغْنَى. اور پھر بے پرواہ ہو گیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور سچائی کو جھٹلا دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. بس ہم اس کے جہنم کے راستے کو ہموار کر دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. بس جب وہ اس گھڑے جس کا نام جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. إِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى. ہدایت کا پہنچا دینا ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اور دنیا اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. بس ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے آگاہ کر دیا ہے. لَا يَصْلَهَا إِلَّا الْأَشْقَى. بس اس میں تو وہی بدبخت ڈالا جائے گا. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. جس نے جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا.
فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ تو بچا لیا جائے گا جس نے تقوی اختیار کیا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور وہ بھی بچا لیا جائے گا جس نے اپنا مال اس لیے خرچ کیا کہ وہ پاک ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور وہ بھی بچا لیا جائے گا جس نے اپنا مال اس لیے خرچ کیا کہ اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ اس نے تو اس لیے خرچ کیا ہے کہ اس کا رب اعلیٰ اس سے خوش ہو جائے، وہ بھی بچا لیا جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور جو کوئی بھی ان تینوں نیتوں کے ساتھ میرے راستے میں خرچ کرے گا ہم بھی اس کو اتنا عطا کریں گے کہ وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علی ڈوگر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات شیئر کیے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے باعث نجات بنائے۔ بہت شکریہ آپ کے بلانے کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا آج ہم نے اس حوالے سے بات کی قرآن کریم سے اپنے رشتے کو کیسے مضبوط کیا جائے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے قریب ہیں۔ ناظرین، جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بہت جلد 2023 کا آغاز ہونے والا ہے، اور ہم بات کرتے ہیں نیو ایئر کے ریزولوشن کی۔ کوئی ریزولوشن بناتا ہے، کوئی ریزولوشن بناتا ہے۔ میں اس ٹوکن پہ چاہوں گا کہ آپ کی توجہ دلاؤں کہ کیوں نہ اس سال ہم اس ریزولوشن کو قائم کریں کہ اس آئندہ آنے والے سال میں ہم اپنے ایک دوست کا اضافہ کریں گے، اور ایک ایسے دوست کا کہ جو بہت ہی انتہائی مخلص دوست ہوگا، اور وہ دوست بنے گا آپ کا قرآن کریم۔ یہ صرف آپ کے کرنے پہ نہیں ہے، قرآن کریم کا دوسرے دوست کو بھی آپ کا ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے۔ اور وہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ کہ جب آپ صدق دل سے اللہ کے اس کلام کو اپنا وقت دیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، دوست تو ہم بہت سارے بناتے ہیں، لیکن دوستوں سے ہم دھوکہ بھی کھاتے ہیں، دوستوں سے ہمیں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی اور راحتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم آپ کا ایسا دوست ثابت ہوگا کہ جس سے آپ کو کبھی دکھ نہیں پہنچے گا، آپ کو کبھی تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کل بروز قیامت آپ کے لیے باعث نجات ہوگا، اور اس دنیا میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب کا باعث ہوگا۔ تو میں آپ کے ساتھ اسی ریزولوشن کو چاہوں گا کہ اگلے سال بلکہ اب سے ہم شروع کریں تاکہ وارم اپ ہو جائیں۔ اگلا سال آئے گا تو روزانہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹ ضرور کرنی ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eawaz.com۔ I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے۔ مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا۔ تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں۔ دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر۔